अस्सलाम वालेकुम लिसनर्स, कैसे हैं आप सब। नावल रूह मोहब्बत पार्ट नंबर 2 की जानिब बढ़ते हैं। गाड़ी अपनी मंजिल पर रवां दवां एक पुरअसाइश बंगले के आगे रुकी थी। माहे ने हैरान नजरों से वो महल नुमा बंगला देखा था तो ऐसा तो बस उसने सोचा ही था। बाहर आओ, उसी हुक्म देता वो अंदर बढ़ गया, जबकि उसके यूं रवैये पर उसका दिल बुझा था। पता नहीं क्यों वो उसे लाया था। अब तो दिल में अजीब तरह के वसवसे आने लगे थे। होल उठने लगी थी कि इन लड़कियों के साथ वो अंदर दाखिल हुई थी। दिल जोर जोर से धड़क रहा था। सामने बेहद वसी खूबसूरत लॉन देखती वो मरऊब हुई थी। जैसे जैसे वो अंदर जा रहे थे उसकी हालत बिगड़ती जा रही थी, और जैसे ही उसे अंदर ले जाया गया वो होशो हवास से बेगाना हुई थी। साथ खड़ी लड़कियां एकदम घबराई थीं कि जबकि अंदर मौजूद अरहम उनकी आवाज़ पर भागता बाहर आया था और उसे यूं बेहोश देख उसके माथे पर शिकनें पड़ी थीं। तुम लोगों के घूरने से ये होश में नहीं आ जाएगी। इन सब को झिड़कता वो उसे बाहों में भरता लंबे लंबे ढाक लिए सीढ़ियां चढ़ गया था। उसका कमरा बेहद खूबसूरत फूलों से सजाया गया था। उसे बेड के बीच लिटा के वो एकदम उस पर झुका था। कितनी प्यारी थी वो। उसका एक एक नक्श हिफ्स करता वो दीवाना हुआ। दिल में कई जज्बात एक साथ जागे थे, मगर उसे होश में लाना जरूरी था, इसलिए लड़की को अंदर भेजता वो खुद बाहर आ गया। बहुत मुश्किल था खुद पर जब्त करना। थोड़ी देर बाद उस लड़की ने माहनूर के होश में आने की खबर दी। उसे दी थी तो वो थोड़ा रिलैक्स हुआ। उसके लिए खाने का बोलकर खुद स्मोकिंग रूम में गया, मगर आज सिगरेट पीने का दिल नहीं था। शाम से रात हो गई। वो अब भारी कदम उठाता अपने कमरे की तरफ बढ़ रहा था, जहां मौजूद मासूम वजूद उसके डर से आंखें मूंदे पड़ा था। वो कमरे में आया तो कमरे में मलगजा सा अंधेरा छाया हुआ था और वो परी पेकर उसके बेड पर पूरे हक से बरजमान थी। उसे देखते उसकी धड़कन बढ़ी थी। भारी कदम उठाता वो उसके पहलू में दराज हुआ तो उसकी लंबी पलकें लर्जी थी। मैं जानता हूँ तुम जाग रही हो, तो क्यों मेरे इम्तहान लेने पर तुली हो। पहली नजर की मोहब्बत हो मेरे दिल का हाल बेहाल कर दिया है तुमने। इन सब चीजों का हिसाब कौन देगा। उसके कान में सरगोशी करता उसने उसका रुख अपनी तरफ किया। लरसती पलकें, कपकपाते होंठ, वो दीवाना हुआ था। तभी झुककर उसके माथे पर अपने पर पुरहिद्दत लब रखे तो उसने एकदम मुट्ठियों को भींचा था। आंखें खोलो, उसने एक हुक्म सादिर किया। आंखें खोलो माहे। उसके लहजे में अब सख्ती दर आई थी। माहे को उसके लहजे से खौफ आया था, तभी डरते डरते उसने अपनी आंखें खोली थी। सामने वो मगरूर शहजादा पूरे हक से उस पर झुका हुआ था। उसकी आंखें खोलने पर उसकी आंखों पर लब रख गया। नाम पता है मेरा? उसने कान के करीब आते उससे सवाल किया। उसने नफी में सर हिला दिया तो वो मुबहम सा मुस्कुराया। अरहम, मेरा नाम लो मेरा। एक और हुक्म सादिर हुआ। जी, उसने थूक निगला जैसे ही वो होश में आई। मैंने कहा नाम लो मेरा। वो उसको हुक्म सादिर कर गया। अरहम, एकदम से कहा गया। उसने बड़े दिक्कत से उसने नाम लिया था। तभी वो एकदम उसके होंठों पर झुका था और पूरी शिद्दत से उसने अपनी मोहब्बत का मोहर जब्त की थी। वो तड़प उठी। उसकी शर्ट मुट्ठियों में भींची उसने खुद को उससे छुड़ाया था, मगर वहां गिरफ्त आह नहीं थी। कैसे वो अपने आप को छुड़ाती, उसके होंठों को आज़ादी देता। अब वो उसकी गर्दन पर झुका था। आहिस्ता आहिस्ता वो उस पर पूरा काबिज हुआ था। वो उस पर अपनी गिरफ्त तंग कर गया था। वो मुज़ाहमत भी ना कर सकी। लम्हा लम्हा गुजरती रात उसके जुनून को पागलपन में बदल रही थी और वो मोम गुड़िया तकलीफ से बेहाल होती खुद को उसके रहमो करम पर छोड़े बेडशीट को मुट्ठियों में बींच गई। सुबह उसकी आंख मोबाइल की बेल पर खुली थी। मंदी मंदी आंखें खोले उसने टाइम देखा, जहां सुबह के 11 बज रहे थे। फिर एक नज़र अपने पहलों में बिखरी बिखरी सी उसकी शर्ट पहने सोए माहे पर पड़ी
تو وہ اس پر جھک کر اس کا ماتھا چومتا اٹھ بیٹھا، جبکہ موبائل کی آواز پر اس کی نیند بھی کھلی تھی۔ رات ارحم کی سرگوشیاں اس کو محبت کا احساس دلانا وہ سمجھ ہی نہیں پا رہی تھی کہ کیا ایسا بھی ہوتا ہے۔ ارحم نے اپنی کمر پر اس کی نظروں کی تپش محسوس کی تو وہ مسکرایا اور اپنا رخ اس کی طرف کیا۔ اٹھ گئی میری جان؟ ہاں، کیسی ہو؟ اس کے بال ہاتھوں میں سے سنوارتا وہ پیار سے بولا تو سر اس بات میں سر ہلا گئی۔ مجھے معافی مانگنی چاہیے تم سے، مگر میں کیا کروں؟ میں تو شاید تم سے بات کرتا، مگر تمہاری شادی کا پتہ چلا تو مجھے یہ انتہائی قدم اٹھانا پڑا۔ میں جانتا ہوں تم اس سے سب سے خوش نہیں تھی جبھی یہ کیا۔ کیا مجھے معافی ملے گی؟ وہ ایک دم سے کہتا ہوا رک گیا۔ کیسی باتیں کر رہے ہیں آپ؟ مجھ سے معافی مت مانگیں، آپ نے تو مجھے اس جہنم سے آزادی دلوائی ہے۔ آپ تو میرے محسن ہیں، مسیحا ہیں، میں آپ کی شکر گزار ہوں، اور آپ کوئی اجنبی نہیں ہیں۔ میں جانتی ہوں آپ کو، اس دن بارش میں بھی آپ کو پہچان گئی تھی، مگر اس وقت بہت ڈری ہوئی تھی، اس وجہ سے کچھ کہہ نہیں سکی۔ اس کا ہاتھ تھامے وہ اس پر اپنی محبت آشکار کر گئی۔ وہ اسے اکثر اخباروں اور رسائل میں دیکھتی تھی، وہ اس کا کرش تھا، اس کی پہلی محبت جیسی تھی۔ وہ بے حد پریشان اور ڈری ہوئی تھی۔ مجھے اچھا لگا تم نے سچ بولا، مجھے سچ بولنے والے پسند ہیں، جھوٹ سے سخت نفرت ہے مجھے۔ اس کا گال سہلاتا وہ مسکرا کر بولا تھا، اب ریڈی ہو جاؤ، مجھے نیچے ملو۔ اسے بولتا وہ فریش ہونے چلا گیا، جبکہ وہ حیران سے اسے دیکھنے لگی۔ کتنا عجیب رویہ تھا اس کا، مگر اس کے پاس کوئی آپشن نہیں تھا کہ یہاں سے اب کہیں اور جائے۔ اسے یہ رشتہ نبھانا تھا ہر حال میں، اس لیے وہ اس کا ہاتھ تھامتے ہوئے اپنی زندگی میں رواں ہوتی جانا چاہ رہی تھی۔ وہ نیچے آئی تو ڈائننگ ٹیبل پر بیٹھا اسی کا ویٹ کر رہا تھا۔ اس کے دیے لباس میں وہ دمکتی شہزادی لگ رہی تھی۔ ارحم نے ہاتھ بڑھا کر اسے اپنے پاس بٹھایا تو وہ جھجکتی بیٹھ گئی۔ اتنی لوازمات اس نے اپنی زندگی میں کبھی نہیں دیکھے تھے جتنے اس وقت اس ٹیبل پر موجود تھے۔ وہ ایک ایک کر کے اسے پتہ نہیں کیا کیا سرو کر رہا تھا، اور اس کے چہرے کی چمک ہی انوکھی تھی۔ ماہے نے پہلی بار اسے مسکراتے دیکھا تھا۔ وہ مسکراتے ہوئے کتنا پیارا لگتا تھا۔ ماہے کا ہاتھ غیر ارادی طور پر اس کے گال پر گیا تھا۔ اس نے چونک کر اسے دیکھا تو وہ جھنپ کر ہاتھ ہٹانے لگی، مگر وہ اس کا ہاتھ تھامتا لبوں سے لگا گیا تو وہ شرما گئی۔ تبھی ملازم کے آنے پر اس نے اپنا ہاتھ اس کی گرفت سے نکالا تو ارحم کے ماتھے پر شکنوں کا جال بنا تھا۔ ایک دم اس کا منہ اپنے ہاتھ میں دبوچے وہ بھڑکا تھا، آئندہ میرے ہاتھ جھٹکنے کی غلطی مت کرنا۔ غصے سے اس کا منہ چھوڑتا وہ لمبے ڈاک برتا باہر نکل گیا، جبکہ وہ آنسو بہاتی خود کو کوستی رہی کہ یہ میں نے کیا کر دیا، مجھ سے بہت بڑی غلطی ہو گئی، آئندہ ایسا نہیں کروں گی۔ وہ کیبن میں بیٹھا سخت مضطرب تھا۔ اس بیچاری سے زبردستی نکاح کیا اور اب یہ سب، اس کی بھی تو اس میں کوئی غلطی نہیں تھی، وہ اتنی بولڈ نہیں تھی، مجھے سمجھنا چاہیے تھا۔ خود کو سرزنش کرتا وہ پریشان ہوا تھا، اگر وہ ناراض ہو کر چھوڑ گئی تو؟ وہ ایک دم سے پریشان ہوا، اس کے دل میں ڈر کنڈلی مار کر بیٹھا تھا۔ پوری میٹنگ میں وہ پریشان ہی رہا اور وہاں سے فارغ ہوتے ہی وہ گھر کے لیے نکلا تھا، کیونکہ اسے ڈر تھا کہ کہیں وہ اسے چھوڑ کر نہ چلی جائے۔ گاڑی سے اترتے وہ تقریباً بھاگنے کے انداز میں اپنے کمرے میں آیا، جہاں وہ بیڈ پر بیٹھی کتاب پڑھنے میں مصروف تھی۔ ارحم کی جان، میں جان آئی تھی اسے سامنے دیکھ کر۔ آگے بڑھ کر اس نے جلدی سے اسے گلے لگایا، اس کے گال چومے تھے۔ وہ تو اس اچانک افتاد پر بوکھلا گئی تھی، مگر اتنی ہمت کہاں سے لاتی وہ اسے خود سے الگ کر سکے۔ بس اس کا لمس جا بجا اپنے چہرے پر محسوس کرنے لگی، جو دیوانہ وار اس پر جھکا اسے چومنے میں مصروف تھا۔ پورا وقت نہ وہ خود محسوس سکون سے رہا تھا، نہ اسے رہنے دیا تھا۔ وہ شرماتی لجاتی اس کی پناہوں میں پگھلتی جا رہی تھی، جبکہ وہ تو انتہا کی حد تک بے باک تھا۔ ماہ نور نے اس کے بکھرے بال اپنے ہاتھوں سے سمیٹے تو وہ اس کا ماتھا چومتا برابر میں لیٹ کر اس کا سر اپنے سینے پر رکھ گیا۔ چاہے کتنا بھی ناراض ہو لینا ماہے، مگر
چھوڑ کر مت جانا مجھے۔ اس کا ہاتھ چومتا وہ بے بسی سے بولا، اس کا ہاتھ ماتھا چوم کر مسکرا دی، آپ میرے محسن ہیں، آپ کے سوا اب ہے ہی کون اس دنیا میں میرا، آپ میرا گھر ہیں، میرا دل ہیں، میں کیسے رہ سکتی ہوں آپ کے بغیر۔ وہ تھوڑے ہی وقت میں اس کی محبت میں ڈوب گئی تھی، شاید محبت ہی ایسی ہوتی ہے بنا غرض کے۔ اس کی شادی کو 1 مہینہ ہو گیا تھا اور وہ اس کا بہت خیال رکھتا تھا، بہت محبت کرتا، مگر معمولی سی بات پر اس کا اچانک موڈ بگڑ جاتا تھا، جس سے وہ اب پریشان رہنے لگی تھی۔ اسے لگتا تھا کہ ارحم کے ساتھ کوئی مسئلہ ہے، ورنہ اس جیسا پیارا انسان اچانک اتنا وحشی نہیں بن سکتا۔ ملازموں سے وہ زیادہ بات نہیں کر سکتی تھی، ارحم کی ہر پل نظر رہتی، وہ اسے ایک پل بھی اپنی نظروں سے اوجھل نہیں ہونے دیتا تھا۔ اسے ڈر لگتا تھا کہ اس کی ماں اور تنزیلہ کہہ رہے ہیں کہ ماہی بھی اسے چھوڑ جائے گی، مگر بھلا جو خود ساری زندگی محبت کے لیے ترسی ہو، وہ اپنا محبت برا آشیانہ چھوڑ کر کہاں جائے گی؟ مگر ارحم اپنے دل کا کیا کرتا؟ اپنی ماں کے بعد اسے دادی نے سنبھالا تھا، مگر تنزیلہ کے بعد وہ بالکل ٹوٹ گیا تھا، غلط صحبت میں رہنے لگا تھا، اور پھر ایک دن وہ اسے ملی اور اس کی زندگی میں بونچال برپا کر گئی۔ وہ پہلی نظر کی محبت کا شکار ہوا تھا، وہ اسے حاصل کرنا چاہتا تھا، مگر اس کی شادی کا سن کر وہ اسے اپنے قابو میں کہاں رہا تھا۔ بھلا جو اسے ٹھیک سے لگا اس نے کیا، اب وہ ماہی کو کھونے کا نہیں سوچ سکتا۔ اس نے تو یہ بھی سوچا نہیں کہ ماہی کیا چاہتی ہے، وہ خود غرض بن گیا تھا، وہ محبت کا مارا تھا، اسے محبت سے ہی سدھارا جا سکتا تھا۔ ماہی ہر ممکن اس کا خیال رکھتی تھی، مگر کبھی کبھی وہ اس کی ایک غلطی کی بھی اسے بھاری سزا دیتا، اور پھر اسے کھونے کے ڈر سے پاگلوں کی طرح اس پر اپنی محبت کی بارش کرتا۔ وہ نارمل بیہیو نہیں کرتا تھا، وہ ایک قابل بزنس مین اندر سے مکمل ختم ہو چکا تھا، لیکن وہ اسے اپنے پیار سے ہی اسے رستے پر لانا چاہتی تھی۔ اس کا کنڈیشن کو نارمل لانے کے لیے اسے محبت کا روپ دھارنا پڑا۔ آج اس کا موڈ اچھا تھا، آج ارحم نے اسے باہر گھومنے لے جانے کا وعدہ کیا تھا، اس لیے وہ سارے کام جلدی سے نپٹا کر اب تیار ہونے میں مصروف ہو گئی تھی۔ جب سے وہ آئی تھی ارحم کے کام اس کے ذمے لیے ہوئے تھے۔ اچھے سے تیار ہو کر اس نے ایک نظر آئینے میں خود کو دیکھا تو وہ خود ہی شرما گئی، کتنی پیاری ہو گئی تھی وہ، کالے رنگ کی کامدار فراق، ہلکا میک اپ، ڈائمنڈ جویلری جو ارحم نے اسے دلائی تھی، وہ کہاں سوچ سکتی تھی ان سب کے بارے میں۔ اب اوپر سے ارحم کی محبت نے ایک الگ ہی رنگ چڑھایا تھا۔ وہ کمرے میں آیا تو اسے یوں خود کو دیکھ کر پا کر اپنے حصار میں قید کیا تو وہ بے ساختہ مسکرا دی، اب ہم مکمل ہوئے ہیں۔ اس کے ہاتھ میں اپنا ہاتھ جماتی وہ آہستہ سے بولی تو وہ جھک کر اس کے کان کی لو کو چوم گیا، مجھ سے مت شرمایا کرو جانے ارحم، ہمارے درمیان شرما شرمی والی کوئی بات نہیں۔ اس کا رخ اپنی طرف موڑتا وہ اس کے لبوں پر جھکا تھا، ماہی نے بھی اپنی باہیں اس کے گلے میں ڈالی تو وہ اسے خود میں بھیج گیا۔ ارحم ہمیں جانا تھا نا؟ لبوں کو آزادی ملتے ہی ماہی نے اسے یاد دلایا تھا۔ اس کی بات پر وہ مسکراتا اس کا ہاتھ تھامے باہر آیا تھا، اسے وہ سب سے پہلے سی سائڈ لے کر گیا تھا۔ پانی دیکھ تو وہ بالکل پاگل دیوانی ہوئی تھی، ارحم تو اسے دیکھ ہی پاگل ہوئے جا رہا تھا۔ اتنا نایاب اور قیمتی موتی اس کا ہے، بنا کسی ملاوٹ کے، بالکل خالص۔ وہ ہنستی کھیلتی سیدھا اس کے دل میں اترتی جا رہی تھی۔ وہاں موجود کئی لڑکیوں نے ارحم کے ساتھ اس کو دیکھا اور جل بھن گئی، مگر وہ دیوانہ تو اپنی دیوانی کے دیکھنے میں مصروف تھا، جیسے اس سے زیادہ کوئی ضروری کام ہو ہی نہ ہو۔ وہاں سے ارحم کے منع کرنے کے باوجود اس نے گول گپے اور چنا چاٹ کھائی تھی، اسے بھی کھلائی تھی۔ وہ اسے خوش دیکھ کر خوش تھا، پھر بھی اسے پورے کراچی کی ہر خاص جگہ لے کر گیا تھا۔ وہ تو کبھی ایسے گھومنے ہی نہیں نکلی تھی، اس کے لیے یہ سب کچھ نیا اور انوکھا تھا۔ ارحم تو بس اس کی خوشی میں خوش تھا۔ آخر میں اس نے 2 دریا لایا تھا اور اتنا خوابناک ماحول میں وہ دونوں نے ڈنر کیا۔ تبھی واپسی پر ایک بار پھر ساحل پر جانے کے لیے بضد ہوئی تھی۔ ارحم کے لیے اس کی خوشی اہم تھی، اس لیے وہ اسے لیے ساحل پر آیا، جہاں وہ اب اس کا ہاتھ تھامے ننگے پیر ساحل پر چلتی
اپنے دل کا حال بیان کر رہی تھی اور ہم نے اس کے گرد بازو پھیلائے تو وہ پوری حق سے اس کے سینے سے جا لگی۔ سمندر کی موجیں اس کے پیروں کو چھوتی واپس لوٹ رہی تھی۔ وہ خوش تھی، بے حد خوش، ایسا لگ رہا تھا وہ ہواؤں سے اڑ رہی تھی، اور ہم نے اس کے چہرے کو خوشی دیکھی تھی۔ واپسی پر وہ بس اسی کے سب کے بارے میں بات کرتی رہی، جبکہ وہ آج صرف اسے سننا چاہتا تھا۔ واپسی پر وہ اتنی تھکی تھی کہ بستر پر گرتے ہی ہوش و حواس سے بیگانہ ہوتی چلی گئی۔ وہ کمرے میں آیا تو اسے دیکھتا مسکرا کر اس پر جھکا۔ وہ جو گہری نیند میں تھی ایک دم گھبرا اٹھی تھی اور اسے خود سے دور کیا تھا، اور اس کے یوں کرنے پر ایک دم اس کے بال مٹھی میں جکڑ لیا۔ آہ ارحم، مجھے درد وہ مجھے بھی ہوا جب تم نے مجھے خود سے دور کیا۔ دور ہونا ہے مجھ سے، بتاؤ؟ وہ غصے میں پاگل ہو رہا تھا۔ ماہی کی آنکھوں میں آنسو آئے تھے۔ نہیں، بالکل بھی نہیں ارحم، پلیز ایسی باتیں مت کریں، نہیں جانے دوں گا، مار دوں گا تمہیں جان سے۔ وہ پاگل ہو گیا تھا، اس کا منہ دبوچے وہ سب فراموش کر گیا تھا، اور اس کے منہ چھوڑنے پر وہ بھاگ کر واش روم میں بند ہو گئی تھی۔ دروازہ کھولو ماہی، وہ دیوانہ ہو رہا تھا۔ نہیں نہیں، آپ مارو گے۔ ہچکیوں سے روتی ہوئی وہ زمین پر بیٹھتی چلی گئی۔ وہ دوسری طرف وہ بالوں کو مٹھیوں میں بینچے پورا کمرہ تہس نہس کر گیا تھا۔ پوری رات واش روم میں بیٹھے بیٹھے اس کی کمر اکڑ گئی تھی، مگر وہ اتنا ڈر گئی تھی کہ اس کی ہمت ہی نہیں ہوئی باہر نکلنے کی۔ باہر آتی تو کھٹ پٹ پر وہ گھبراتی اور دبکی تھی۔ جب اسے یقین ہو گیا کہ وہ اب چلا گیا ہے تو اس نے ہمت کر کے کمرے سے باہر قدم نکالا۔ آج پھر سے اپنا بچپن یاد آیا تھا۔ کیوں کرتے ہیں آپ ایسا؟ کمرے کی حالت دیکھ کر وہ پھوٹ پھوٹ کر رو دی۔ مجھے معلوم کرنا ہوگا ایسا کیا ہوا ہے آپ کے ساتھ جو آپ اس طرح ہو گئے ہیں۔ خود سے بولتی اس نے جلدی جلدی سے کمرہ صاف کیا اور باقی کام ملازمہ کو بولتی وہ سرونٹ کوارٹر کی طرف آ گئی جہاں ارحم کی پرانی ملازمہ رہتی تھی۔ اسے دیکھتے ہی وہ اٹھ بیٹھی تو وہ ان کے پاس جا کر بیٹھ گئی تھی۔ خیریت بیٹا، آج آپ یہاں؟ اسے دیکھ کر وہ حیران ہوئی تھی۔ جی اماں، مجھے آپ سے کچھ ضروری بات کرنی ہے۔ کیسی بات؟ وہ پریشان ہوئی۔ مجھے ارحم کے ماضی کے بارے میں سب جاننا ہے۔ وہ کیوں ایسے ہیں؟ اتنے غصے والے، بالکل بدل جاتے ہیں وہ۔ ان کو بتاتی وہ رو دی تھی۔ کیونکہ بیٹا سنبھالو خود کو۔ بیٹا میں تمہیں روتے ہوئے نہیں دیکھ سکتی۔ اس بچے نے بہت کچھ سہا ہے، اللہ بس اسے صبر سے چھوٹی عمر سے بڑے بڑے پہاڑ ٹوٹ چکے تھے اور وہ اس لیے اس طرح ہو گیا۔ جبھی اس کی شخصیت مسخ ہو گئی تھی۔ اماں کے بولنے پر اس نے پریشانی سے انہیں دیکھا۔ آپ بتائیں نا مجھے سب جاننا ہے، تبھی میں ان کے قریب ہو سکتی ہوں، انہیں ٹھیک کر سکتی ہوں۔ وہ ایک عزم سے بولی تو انہوں نے